बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। कंज स्कूल एंड कॉलेज की जानिब से ऑनलाइन क्लासों में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे आज के लेक्चर का उन्वान है नस्सू का ख्वाब, जो कि लिया गया है मशहूर नावल तौबतन नस्सू से। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तौबतन नस्सू के राइटर जो है, मुसन्निफ़ जो है, जो नावल निगार है, उसका नाम मौलवी नज़ीर अहमद है। अच्छा, मौलवी नज़ीर अहमद को डिप्टी नज़ीर अहमद भी कहा जाता है, लेकिन आगे चलकर मैं बताता हूँ कि डिप्टी नज़ीर अहमद क्यों कहा जाता है। सबसे पहले, जैसे मैंने गुज़श्ता लेक्चर में आपको बताया था कि हमें किसी भी राइटर के हवाले से, जब हम उसके लिटरेचर के हवाले से, उसके काम के हवाले से देखते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पैदा हुए, तारीख़ पैदाइश कौन सी है, तारीख़ वफ़ात कौन सी है। ये चीज़ें अज़ीज़ तलबा व तालिबात बहुत ज़रूरी हैं, MCQs के लिए भी और वैसे जर्नल नॉलेज के लिए भी। तो याद रहे, डिप्टी नज़ीर अहमद 1830 में ज़िला बिजनौर में पैदा होते हैं। वहाँ एक गांव है ज़िला बिजनौर के इलाके, रेहड़, ठीक है जी, और रेहड़ में पैदा हुए और 1912 में आपने वफ़ात पाई। इब्तिदाई तालीम जैसे उस वक्त रिवाज था, घर पर ही हासिल की। अरबी तालीम, और साथ में आप तो कम उम्र ही में आप निकल कर, अपने गांव से निकल कर दिल्ली चले आए और मौलवी खालिक के मदरसे से आपने अरबी सीखी, अरबी का सिलसिला शुरू कर दिया और खुशकिस्मती से सरकारी ख़र्च पर दिल्ली कॉलेज में दाखिला मिल गया। अब चूँकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, हम तवालत के साथ इस पर बहस नहीं कर सकते, बात बड़ी तवील हो जाएगी, फलिहाजा हम मेन जो चीज़ें हैं उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। अब आते हैं नावल की जानिब, आज के ये इस इक़्तिबास की जानिब। ये इक़्तिबास तौबतन नस्सू से लिया गया। मौलवी नज़ीर अहमद उर्दू अदब में पहले नावल निगार हैं बाकायदा तौर पर। आपसे पहले कोई नावल निगार उर्दू लिटरेचर में नहीं था। मिरातुल उरूस जो नावल है, ये आपका पहला शाहकार नावल था और जिसके किरदार असगरी और अकबरी असगरी, ये दो मेन किरदार थे और ऐसे जानदार किरदार थे ये कि जब ये नावल इसे जब पढ़ा गया तो उस वक्त लोग तलाश करने लगे कि असगरी और अकबरी कहाँ रहती हैं। शायद उन्हें ये लग रहा था कि ये दोनों किरदार जो हैं असल में किरदार हैं, ये कोई तख्लीकी नहीं है, ये किसी मुसन्निफ़ ने, किसी नावल निगार ने, किसी तख्लीकार ने तख्लीक नहीं किए, बल्कि वो क्या कह रहे थे कि ये जो दो किरदार हैं असगरी और अकबर, ये दोनों बहनें असल में मौजूद हैं। ये कमाल था। फिर उसके अलावा इनके आपके बिनातुन्नाश नावल है, ठीक है जी। तौबतन नस्सू आपका मशहूर नावल है जिससे इक़्तिबास है। तौबतन नस्सू के बारे में अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपको बताता चलूँ, ये वबा के दिनों में लिखा गया, किसी वबा के दिन थे और उस वक्त वबा के से मुराद ऐसे दिन जैसे आजकल कोरोना वायरस की वबा है, तो उस वक्त एक वबा थी हैज़े की, ठीक है जी, हैज़े की, और उसका इलाज उस वक्त मुमकिन नहीं था, दरियाफ्त नहीं हुआ था। इब्तिदा में यही होता है, कोई भी मर्ज़ जब लाक होता है तो अक्सर औक़ात परेशानी होती है उसका इलाज ढूंढने में। तो रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग मरते थे, सैकड़ों लोग बीमार पड़ते थे और ये वबा ऐसी थी कि चंद एक घंटों में ही लोगों को सुपुर्द खाक कर देती। नस्सू जो था, जो इस नावल का किरदार है, ठीक है जी, मरकज़ी किरदार है, जिसके वजह से ये नावल जो है आगे बढ़ता है। नस्सू अपने घर वालों को बचाना चाहता है, चूँकि ये अमीर होता है, ठीक है जी, अमीर कबीर शख्स होता है और ये हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है कि ये क्या करें, अपने अहलो अयाल को, अपने बाल बच्चे को, अपने घर वालों को क्या करें, बचाए इस वबा से। और नस्सू ने मुकम्मल तौर पर जो एहतियाती तदाबीर थे उस वक्त उसने बरते, लेकिन खुदा का करना क्या हुआ कि ये वबा नस्सू के घर पहुंची। नस्सू के घर जैसी ही ये वबा पहुंची
تو گھر میں خالہ، ماما اور والد اسی بیماری کی زد میں آئے اور بحیثیت خود نسو بھی اسی بیماری کے زد میں آئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ نسو جب اس بیماری کے زد میں آتا ہے، اب پریشانی ہے، حکیم ڈاکٹرز کا علاج جو ہے بیکار جا رہا ہوتا ہے، کوئی افاقہ نہیں ہوتا، تو پریشانی کی حالت میں ایک دن دلان میں صحن میں وہ لیٹے ہوتے ہیں اور اچانک سے آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب آنکھ لگتی ہے، گزشتہ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات جو سوچ رہا ہوتا ہے وہ سوچ اور ان خیالات کو وہ کیا کر لیتے ہیں، وہ خیالات اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اور جو پہلے سوچ رہا ہوتا ہے وہ اس میں کے خوابوں میں، اس کے سپنوں میں اسے دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ اب چونکہ بربادی ہی بربادی ہو رہی تھی، لوگ مرتے ہی چلے جا رہے تھے، اب نسو کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ اب میرا بچاؤ بھی ممکن نہیں ہے، فلہذا نسو جیسے سویا اسے کیا لگتا ہے کہ میں مر گیا ہوں اور دوسرا دروازہ اوپن ہو رہا ہے، کھل رہا ہے، دوسرا در دوسرے جہان کی طرف میں جا رہا ہوں۔ اب دوسرے جہان میں جب وہ پہنچتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے؟ تب ہوتا یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک میدان میں جمع غفیر ہے، سر ہی سر دکھائی دے رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے، ڈپٹی میجسٹریٹ بھی ہے، حاکم فوجداری بھی، چونکہ یہ خود رہ چکا ہے اور ڈپٹی میجسٹریٹ بھی رہ چکا ہے، تو اسے لگا کہ یہ کوئی ہائی کورٹ کی عدالت ہے، ہائی کورٹ کی عدالت ہے۔ لیکن حیران یہ اس وقت ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا جمع غفیر ہونے کے باوجود بھی کسی کی منہ سے ایک لفظ بھی باہر نہیں آ رہا۔ وہ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، جب یہ سب کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو تھوڑا پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسی عدالت ہے، یہاں کا جج کون ہے، یہاں کا بڑا کون ہے جو کیا کر رہا ہے، حکم ہی دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے۔ دار الجزا، ٹھیک ہے جی، دار الجزا بھی اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ دار الجزا کا مطلب یہ بدلے، سزا یا جزا کا وہ میدان یا وہ ادارہ جہاں پر بدلہ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، انعام اکرام سے نوازنا یا پھر سزا دینا۔ اچھا جی، نسو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، مختلف لوگ حوالاتوں میں موجود ہیں۔ اچھا، وہ فرداً ایک شخص کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کسی کے سب کے ہاتھوں میں پرچے ہوتے ہیں، کاغذ ہوتے ہیں، اور نسو ان لوگوں میں اکثر لوگوں کو جانتا ہے، کچھ کو نہیں جانتا، کیونکہ کچھ لوگ اس کے اپنے شہر کے رہنے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کے محلے کے ہوتے ہیں، کچھ باہر کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو مر چکے تھے، وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، اس عدالت میں کیا کر رہے ہیں۔ تو نسو یہی سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور یہی اسے پریشانی لاحق ہوتی کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے، کہ اچانک اسے حوالات میں اپنا والد دکھائی دیتا ہے۔ دور حوالات میں جب اسے اپنا والد دکھائی دیتا ہے تو اسے ایک لمحے کے لیے لگ رہا ہوتا ہے کہ میری نظر کا یہ دھوکہ ہے، میری نظر غلطی کر رہی ہے، میرے والد یہاں کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ چند دن پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ لیکن جب وہ قریب پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ واقعی وہ اس کا والد ہے، اور جیسے ہی دیکھتا ہے اس کے قدموں میں گر جاتا ہے، ڈھیر ہو جاتا ہے، اور والد سے کہتے ہیں کہ یا اے میرے ابا حضور، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو، آپ کے غم میں، آپ کی فراق میں ہم روئی جا رہے ہیں، ہم پریشان ہو رہے ہیں، اور آپ کیا کر گئے، ہمیں چھوڑ دے کر یہاں چلے آئے۔ اور یہ ہے کیا؟ تو وہ بتاتا ہے کہ بیٹا یہ عدالت ہے، ٹھیک ہے جی، یہ عدالت ہے، اور ایسی عدالت کہ یہاں پر سچ ہی سچ ہے، جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ اور والد اس سے پوچھتا ہے کیا ہوتا ہے کہ نسو کے والد کے ہاتھ میں بھی وہ کاغذ ہوتا ہے جو کاغذ اس نے اوروں کے ہاتھوں میں دیکھا ہوتا ہے، اور اس کو دنیا کے بارے میں بتاتا ہے کہ بیٹا اس میں میرے جرائم ہیں۔ اچھا، باپ کا نام اعمال دیکھ کر بڑا حیران ہو جاتے ہیں، بڑا ششدر رہ جاتے ہیں کہ اس میں ہر برائی ہے، دروغ گوئی اس میں ہے، لالچ اسی میں ہے، شرک، کفر، نافرمانی، یہ ساری برائی اس میں ہیں۔ تو وہ اور بھی حیران ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تعزیرات ہند، یہاں پر تعزیرات ہند کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تعزیرات ہند یعنی ہندوستان کے آئین،
یہ اس وقت کی بات ہے. اب یہ آج کل کیا ہوتا ہے, تعزیرات پاکستان, یعنی جو آئین کی کتاب ہیں پاکستان کی اس کے مطابق یا اس وقت ہندوستان کی, تو یہاں پر لکھا ہے کہ تعزیرات ہند کے مطابق اس کے جرائم کو ثابت کا حوالہ نہیں دیا بلکہ قرآن مجید کی آیتوں سے. صحیح ہے. اچھا جی, باپ سے پھر وہ پوچھنے لگ جاتا ہے کہ پھر کیا آپ نے یہ جرائم کیے ہیں, آپ اس کے مرتکب ہیں؟ تو کہتے ہیں بالکل سب کا میں مرتکب ہوں. تو بیٹا پھر سے کہنے لگتا ہے کہ آپ کے حضور, آپ حاکم کے حضور یعنی بادشاہ کے جو جج ہیں اس کے حضور آپ نے اقرار بھی کیا ہے. تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے بیٹے گنجائش کی کوئی انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں, میری مخالفت میں گواہی اتنی وافر مقدار میں ہے, اگر میں ہٹوں بھی صحیح تو ممکن ہی نہیں ہے. تو نسو اور بھی پریشان ہو جاتا ہے, اور پوچھنے لگتا ہے کہ یہ کیسے, کون ہیں وہ لوگ جو آپ کوئی گواہی دے رہے, جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں. تو والد کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہیں میری گواہی دینے والے ہیں وہ ہیں کرامن کاتبین, جو کہ دونوں کندھوں پر ہر انسان کے موجود ہوتے ہیں, جو روزنامہ ایک ایک قدم پر اس کے اچھی اور بری کرتوتوں کو لکھتے ہیں. اور دوسری نمبر پر جو اور چیزیں ہیں وہ ہیں ہاتھ, پاؤں, زبان, ناک, ٹھیک ہے جی, اعضائے جسم. تو وہ بڑا حیران ہو جاتا ہے, اور بیٹا پھر سے کہنے لگتا ہے کہ آخر آپ کچھ اس کی وجہ بھی سمجھ آپ کو آ رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں, حالات جو تھے وہ حوالات میں جو میں نے سختیاں گزاری ہیں وہ انتہائی مشکل کے تھے, لیکن جب جیل کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پوری زندگی حوالات میں گزاروں تو زیادہ بہتر رہے گا. اسی دوران پھر والد سے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ کیا آپ کی خلاصی کیسے ممکن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میں جو میرا ہمسایہ تھا وہ شخص وہ بھی اسی طرح مبتلا تھا گناہوں کے اندر, لیکن اس کی بیوی اور اس کی اولاد جو ہیں وہ اس کے لیے دعائیں کرنے لگے. انہوں نے اس کے لیے دعائیں کی اور کلخانی وغیرہ کی, جس کی وجہ سے انہیں رہائی ملی. تو یہاں پر ایک اور بات بھی وہ کہتے ہیں نسو کہ اے میرے والد پھر یہ بتاؤ, ہم تو آپ کی فراق میں بڑے روئے, اتنا روئے اور اتنے یہ ہوا وہ ہوا, زمینوں پر جھگڑے ہونے لگے جب آپ ہمیں چھوڑ گئے. تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا رسم و رواج کے مطابق تو آپ نے سب کچھ کیا تھا, لیکن اب کیا کریں, میرے لیے دعائیں کریں. اسی دوران اس کی آنکھ کھلتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ چونک اٹھتا ہے, اور اس کے جب آنکھ کھلتی ہیں تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ بندہ ہوتا ہے, اور بیوی اس کے ساتھ بیٹھی, اس پر پنکھا جل رہی ہوتی ہے, پنکھے سے ہوا دے رہی ہوتی ہے. تو وہ بیوی اس کی دلجوئی کے لیے باتیں کرنے لگتی ہے, لیکن اس کا دل باتیں کرنے کو نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ وہ منظر جو اس نے دیکھا تھا وہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا. اور پھر جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے, اور اس کی اعلیٰ اولاد جو ہیں اس کے بعد پھر, اور اس کی جو ایک بیٹا اور ایک بیٹی جو ہیں اس کی کہانی بھی اسی میں ہے کہ وہ رائے راست سے جدا ہو جاتے ہیں, لیکن بعد میں پھر وہ دوبارہ سے اس میں آ جاتے ہیں. یہ چونکہ ایک اقتباس تھا, ٹھیک ہے, ایک اقتباس تھا پہلا, اسی سے اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, اور انشاءاللہ بہت جلد اس کے جو سوالات مشق کی جانب بھی آؤں گا. لیکن آج صرف خلاصے پر میں نے لیکچر کو منحصر کیا. امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اگر سمجھ نہیں آئی تو میسیج کریں یا کامنٹ کریں, یا اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں موجود میرے اپنے چینل کا لنک موجود ہے ماہر چینجر کے نام سے, اس پر مجھ سے رابطہ کیجیے گا. بہت شکریہ, بہت نوازش. اللہ نگہبان.